खुदावंद यसु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में आपको मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं पास्टर तारिक वारिस। इन दिनों सोशल मीडिया पर और मसीही कलीसियाई और तंजीमी हलकों में पाकिस्तानी क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज मसीही खिदमतों की माली करप्शन के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ये एक संजीदा और नाजुक मामला है और आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि बाइबल मुकद्दस की रोशनी में मसीही लीडर्स और वो मिनिस्ट्रियां जिन्हें वो चलाते हैं कैसे माली करप्शन से बच सकते हैं। इस बातें हैं जो मैं आज आपके सामने बाइबल मुकद्दस में से रखूंगा और साथ ही उनकी अमली जो एप्लीकेशन है उस पर भी बात करूंगा। उसमें पहला नुक्ता जो तमाम मसीही लीडरों और मिनिस्ट्रीज और एनजीओज को अपनाने की ज़रूरत है, वो है शफाफ माली रिपोर्टिंग, ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा कुरिन्थियों 8वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों की तदबीर करते हैं जो ना सिर्फ खुदावंद के नज़दीक भली हैं बल्कि आदमियों के नज़दीक भी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी और खिदमत खुदा के अलावा आदमियों के नज़दीक भी भली और नेक नाम हो, तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें उसके लिए शफाफ माली रिपोर्टिंग, ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अडॉप्ट करना होगा। और ऐसा कैसे होगा? जब मिनिस्ट्रियां अपने तमाम माली मामलात का तफसीली रिकॉर्ड रखें और बाकायदगी से मुस्तनिद ऑडिट कंपनियों से अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाएं। दूसरी बात है, अपने इदारों में, अपनी मिनिस्ट्रियों में जवाबदही का निज़ाम कायम करें। इस्टेब्लिश अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स इन योर ऑर्गेनाइजेशंस एंड मिनिस्ट्रीज। रूमियों के नाम के खत उसके बाब नंबर 14 की आयत नंबर 12 में लिखा है, बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। याद रखें, खुदा ने अपने कलाम में हमें ये हदायत की है कि हम उसके हजूर जवाबदही के लिए भी तैयार हों और एक दूसरे को और हुकूमत को जवाबदही के लिए भी तैयार हों, अपने डोनर्स को जवाबदही के लिए भी तैयार हों। तो जवाबदही, अकाउंटेबिलिटी जो है ये कायम करने के लिए आपको सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम जिसमें मिनिस्ट्रियों का इंडिपेंडेंट बोर्ड हो, वो बोर्ड आज़ाद हो और वो बोर्ड ख़ानदानी मेंबरान, रिश्तेदारों या करीबी दोस्तों या अपने माली मफाद में शरीक अफराद पर मुश्तमिल ना हो। और वो जो बोर्ड है या वो जो कमेटी है वो बाकायदगी से माली मामलात का और माली जो रिपोर्ट्स हैं उनका जायज़ा ले और मिनिस्ट्री लीडर्स और मिनिस्ट्रियों के जो दीगर अफराद और डिपार्टमेंट्स हैं वो खुद को जवाबदही के लिए पेश करें। नंबर 3, मुकर्ररा बजट को बाकायदगी से जो है मंजूर कराएं और उसके मुताबिक चलें। लूका की इंजील के बाब नंबर 14 की आयत नंबर 28 में खुदावंद यसु मसीह फरमाते हैं, क्योंकि तुम में से ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब ना कर ले कि आया मेरे पास उसे तैयार करने का सामान है या नहीं। खुदावंद यसु मसीह यहाँ लागत यानी बजट को तैयार करने का मशवरा और नसीहत दे रहे हैं। हमारे यहाँ मिनिस्ट्रियों में प्रॉब्लम ये होती है, बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग का बजट है 1 करोड़ और डोनर को ये भेज देंगे 10 करोड़। ये बददयांती और करप्शन है।
موٹر سائیکلز خریدنے ہیں چرچ پلانٹرز کے لیے، جو موٹر سائیکل ہے وہ 2.5 لاکھ کا ہے، 7.5 لاکھ کا بجٹ بنا دیں گے۔ ایسا ہی بھٹا مزدوروں کی اگر جو آزادی انہیں دلوانی ہے، قرضہ 3 لاکھ کا ہے، یہ ادھر سے جناب 15 لاکھ روپیہ منگوا لیں گے۔ تو اس طرح سے جو بجٹ بنائے جاتے ہیں یہ کرپشن اور بددیانتی ہے۔ کروسیڈ کروا رہے ہیں، اس پہ خرچہ آیا ہے 25 لاکھ اور گورے سے لے لیا ہے 1 کروڑ۔ سچائی پر مبنی بجٹ بنائیں، اس بجٹ کو اپنے بورڈ یا اپنی مالی انتظامی کمیٹی سے اپروو کروائیں اور پھر اس کے مطابق جو ہے اس کو سپینڈ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے آپ شخصی طور پر اور تنظیمی طور پر کرپشن سے بچیں گے، ورنہ یاد رکھیں خدا آپ کی عدالت کرے گا۔ نمبر 4، ذاتی مفاد سے بچیں، اوائڈ سیلف انٹرسٹ۔ پھر جو ہے اوائڈ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، جہاں پر بھی مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے اس سے بچیں۔ پہلا تیموتھیوس 6 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی ایک جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ جو زر کی دوستی ہے، پیسے کی دوستی ہے، دولت سے محبت ہے، مادی چیزوں سے پیار ہے، یہ برائی کی جڑ ہے، یہ بنیاد ہے۔ محبت خدا اور اس کے لوگوں اور اس کی خدمت سے رکھیں، پیسے کو اپنا مالک نہ بنائیں۔ یاد رکھیں منی از اے ویری گڈ سرونٹ اینڈ اے ویری بیڈ ماسٹر۔ پیسے کو ایک اچھے نوکر کے طور پر ضرورت کے مطابق استعمال کریں، اسے اپنا مالک اور حکمران مت بنائیں۔ یہاں لکھا ہے کہ پیسے کی آرزو میں بعض لوگوں نے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ پیسے کی ہوس بے چینی پیدا کرتی ہے، پیسے کی ہوس گناہ کو جنم دیتی ہے، پیسے کی ہوس آپ کی خدمت کو بدنام کر دیتی ہے، پیسے کی ہوس آپ کی شخصیت کو متنازع قرار دے دیتی ہے، اور پیسے کی ہوس میں آپ غریبوں، مظلوموں اور ناداروں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے حقوق ان سے چھینتے اور چوری کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ آپ کے باطن میں کبھی اطمینان نہیں ہوتا۔ صاف اور مطمئن ضمیر اس خادمہ اور خادم کا اور منسٹری کے لوگوں کا ہوتا ہے جو ذاتی مفاد کے ٹکراؤ سے بچتے ہیں اور خدمت میں خدا کا پیسہ خدا کے لوگوں اور کاموں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ منسٹری کے عہدے داران کو، لیڈروں کو یا ان کے رشتہ داروں کو، فیملی ممبرز کو اپنے ذاتی مفاد اور فائدے کے لیے کبھی بھی منسٹری فنڈز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کی منسٹری میں، آپ کے نیٹ ورک میں کوئی ایسا کر رہا ہے تو اسے اس کام سے روکیں، ورنہ خدا کا غضب آپ پر نازل ہوگا اور آپ اس کی عدالت کا شکار ہوں گے۔ اس دنیا میں بچ بھی جائیں گے، نہیں بھی پکڑے جائیں گے، اگلے جہان سے ضرور چھترول ہوئے۔ نمبر 5، خود کو اور اپنی منسٹری ٹیم کو مالی تربیت اور آگاہی دیں۔ Give financial training and awareness to yourself and your ministry۔ اس تعلق سے جو لوگ فائنینشیل انالسٹ اور کنسلٹنٹس ہیں ان سے ٹریننگ لیں۔ آج کل دنیا میں بڑی منسٹریز ہیں جو اس شعبے میں ٹریننگ دیتی ہیں۔ امثال کی کتاب کے باب نمبر 22 کی آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے اور قرض لینے والا قرض دینے والے کا نوکر ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جب لوگ خود پر قرضہ چڑھا لیتے ہیں کیونکہ انہیں مالی تربیت نہیں ہوتی، ان کے پاس مالی معاملات کی آگاہی نہیں ہوتی، ان کے پاس مالی انتظامات کے
کس کا اسکل نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے, مقروض ہو جاتے ہیں اور جو ہے مشکلات میں پھنس جاتے ہیں, چوری چکاری, کرپشن, جھوٹ فریب کا سہارا لیتے ہیں. فائنینشیل مینجمنٹ سیکھنا ہر لیڈر کی ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں بہنوں, یاد رکھو کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی تعلیم میں سب سے زیادہ جس شے کا ذکر کیا ہے اناجیل اربع, متی, مرکز, لوکا, یوحنا میں, وہ پیسہ ہے. اور ہم پیسے کے معاملات کو بڑا کیجولی لیتے ہیں پاکستان میں. یہ افسوس کی بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. خود کو اور اپنی منسٹری ٹیم کو, اپنی این جی او کے سٹاف کو, اپنے ادارے کے تمام عملے کو بائبلی اصولوں کے مطابق جو ہے فائنینشیل مینجمنٹ, مالی انتظام اور کرپشن سے بچاؤ کے طریقوں اور ان کے خطرات کی تربیت دیں. پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ ڈونیشنز اور فنڈز کی سپرویژن جو ہے باقاعدگی سے کریں. اب ہدیہ جات اور فنڈز کی باقاعدہ نگرانی کیجیے. سپروائز the donations and funds as to how they are used. رسولوں کے اعمال کی کتاب کے باب نمبر 5 کی آیت نمبر 1 تا 4 میں حنانیہ اور سفیرہ کی کہانی ہے, اور وہاں پطرس ان سے بات کرتے ہوئے فرماتا ہے, پطرس رسول, کہ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا, پیسہ اپنے پاس رکھنے کا, چوری کا. انہوں نے زمین بیچی اور کہا کہ ہم خدا کے کام کے لیے پیسہ دیں گے, اس میں سے کچھ رکھ چھوڑا. اگر آپ کروسیڈ کرواتے ہیں اور آپ نے اس کے لیے جو ہے 60 لاکھ روپے ڈونیشن لیا ہے اور اس میں سے آپ 30 لاکھ خرچ کر کے 30 لاکھ رکھ چھوڑتے ہیں اپنے لیے, آپ حنانیہ اور سفیرہ بن رہے ہیں. آپ نے بھٹا مزدوروں کے لیے پیسے لیے, اپنے لیے رکھ چھوڑے, آپ حنانیہ اور سفیرہ بن رہے ہیں. آپ نے غریب بچوں کے سکول کے لیے پیسہ لیا, اس میں سے اپنے لیے رکھ چھوڑا, اپنا گھر بنا لیا, آپ حنانیہ اور سفیرہ بن رہے ہیں. آپ نے جو ہے کسی اور مقصد کے لیے پیسہ منگوایا, بیوہ عورتوں کی مدد کے لیے, کسی چرچ پلانٹر کی سپورٹ کے لیے, موٹر سائیکلز ان کو دینے کے لیے, اور اس میں سے پیسہ اپنے لیے رکھ چھوڑا, ان کو پورا پیسہ نہیں دیا, آپ حنانیہ اور سفیرہ بن رہے ہیں. اور حنانیہ اور سفیرہ سے پطرس رسول نے کہا, تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا. سو پیسہ رکھ چھوڑ کر اپنے لیے استعمال کرنے والے لوگ, خدمت کا پیسہ اپنے لیے استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں, یہ خدا سے جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں. اس لیے پاکستانی کرسچن لیڈرز, پاکستانی منسٹریز, پاکستانی گاسپل ورکرز, میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی پیسہ ہمارے پاس خدا کے کام کے لیے آتا ہے, جس کام کے لیے آیا ہے, ہم وہیں استعمال کریں, اور نگرانی بھی کریں کہ ہمارے ساتھ سٹاف میں اور ٹیم میں جو لوگ ہیں وہ بھی اسے اسی کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور اپنے ڈونیشنز کا, فنڈز کا باقاعدہ ریکارڈ رکھیں, ان کی باقاعدہ ٹرانسپیرنٹ اینڈ ٹرو, سچی اور شفاف مالی رپورٹ جو ہے ڈونرز کو بھیجیں. اس میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ایک پروجیکٹ کے لیے 5 لوگوں سے پیسہ لے کر ان 5 کو اسی ایک کی پروجیکٹ بھیجنا بھی جو ہے نا کرپشن ہے. اگر آپ نے 5 لاکھ روپے ایک شخص کے لیے لیے ہیں تو اس ایک شخص پہ لگائیں اور باقیوں کو وہی رپورٹیں نہ بھیجیں. باقیوں سے اور افراد کے لیے جو ضرورت مند ہیں فنڈز ریز کر کے ان کی رپورٹ بھیجیں. تو یہ ڈبل ٹرپل اور اس طرح کی جو رپورٹنگ کرنا ہے یہ بھی کرپشن ہے. پوائنٹ نمبر 7 میرا آخری پوائنٹ ہے, اپنی زندگی میں, اپنے خاندان میں, اپنی خدمت میں, اپنی منسٹری میں, چرچ میں, این جی او میں, یا آپ کا کوئی اور ادارہ ہے, اس میں خدا کے خوف اور دیانتداری پر زور دیجیے. کلسیوں 3:23 میں لکھا ہے, جو کام کرو جی سے کرو, یہ جان کر
کہ خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ خدمت کا کام، چاہے وہ منادی کا کام ہے، چاہے کلیسیا کا کام ہے، چاہے کروسیڈز کا کام ہے، چاہے چرچ پلانٹنگ کا کام ہے، چاہے پرسیکیوٹڈ لوگوں کی ریلیف کا کام ہے، چاہے فلڈ افیکٹڈ، ارتھ کویک افیکٹڈ لوگوں کی ریلیف کا کام ہے، سکولز ہیں، یتیم خانے ہیں، بیواؤں کی مدد ہے، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں یہ جان کر کریں کہ یہ خداوند کے لیے ہے، آدمیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ کام خدا کے خوف کے نیچے رہ کر کریں، دیانت داری سے کریں، اپنی شخصی زندگی میں اور پھر اپنی تنظیم میں، اپنی آرگنائزیشن میں ایک ایسا کلچر پیدا کریں جہاں دیانت داری اور خوف جو ہے وہ موٹیویٹنگ پاور ہے، کہ ہم خدا کے خوف میں دیانت داری سے خدا کا کام کر رہے ہیں۔ اور جو فائنینشیل مس مینجمنٹ ہے اور فائنینشیل امبیزلمنٹ ہے، مالی جو ہے بد انتظامی اور مالی بد عنوانی، اس کو صرف قانونی یا اخلاقی جرم تصور نہ کریں، یہ روحانی جرم بھی ہے اور خدا جو ہے اس کا ہم سے حساب لے گا۔ اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ میں سے دیکھنے والوں میں سے کسی نے اپنی خدمت میں مالی کرپشن کی ہے، دھوکہ دہی کی ہے، تو میں کلام کی بنیاد پر آپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں، آپ سے اپیل کرتا ہوں، اس سے توبہ کریں، اس بدی سے باز آئیں، لوگوں کا جو پیسہ چوری کیا گیا ہے وہ انہیں واپس کریں۔ اور اگر آپ آلریڈی دیانتداری سے کام کر رہے ہیں تو خدا کے کلام کی روشنی میں میرا چیلنج یہی ہے کہ اس کے پاک روح کی مدد مانگیں، اس کے حضور ڈرتے اور کانپتے رہیں اور خداوند سے کہیں کہ اے خدا مجھے یہ توفیق بخش کہ میں تیری راہ پر دیانتداری سے چلتا رہوں۔ یہ نکات ہم سب کو بائبلی اصولوں کو اپنا کر ہم جو ہے with biblical wisdom and with practical wisdom، بائبلی حکمت اور عملی حکمت، ان دونوں کا کمبینیشن، ان کو اکٹھا کر کے پاکستان میں کرسچن منسٹریز کو مالی کرپشن سے بچانے میں مددگار بن سکتے ہیں، خود بھی بچ سکتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی نمونہ بن سکتے ہیں۔ آئیں ہم سب مل کر خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں اور خوف اور دیانتداری سے اس کی خدمت کرتے رہیں اور اس کے نام کو جلال صرف اپنی زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی دیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔